अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सामाईन इकराम, हम रमज़ानुल मुबारक से बस 2 ही दिन के फ़ासले पर खड़े हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि एक और रमज़ान ज़िंदगी में हम पाएंगे, और रमज़ान जिसे मिल जाए समझना चाहिए कि उसे बड़ी सआदत मिल गई, इसलिए कि रमज़ान बड़ी सआदतों का महीना, बड़ी रहमतों और बरकतों का महीना है। इस एक महीने में इंसान कुछ ऐसा अमल करे जिसके नतीजे में उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, उसकी तकदीर बदल सकती है, उसके हालात और कवाइफ में तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, बशर्ते कि रमज़ानुल मुबारक की अज़मत का एहसास हो। इसलिए आज हम अज़मत रमज़ान के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। रमज़ान की अज़मत क्या है, इस सिलसिले में बाज़ बातें तो कुरान मजीद में आई हैं और बाज़ बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। कुरान में जो बातें आई हैं अज़मत रमज़ान से मुताल्लिक़, उनमें से एक बात तो ये कही गई है कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं, सौम का महीना है। दूसरी बात ये बताई गई कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान की क्या हैसियत है वो सब आगे बातें आती हैं। अज़मत रमज़ान से मुताल्लिक़ कुरान में दूसरी बात ये बताई गई है। अज़मत रमज़ान से मुताल्लिक़ तीसरी बात ये बताई गई है कि ये वो महीना है जिसमें हम गरीबों से, यतीमों से, बेवाओं से और जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में बड़ी वसअत न दी हो, उनके साथ हमदर्दी की जाए। व युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाना, उसका तज़किरा मिलता है रमज़ान से मुताल्लिक़। और अज़मत रमज़ान से मुताल्लिक़ एक आयत ये भी आती है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि ये वो महीना है जिसमें बंदा खुदा से क़रीब होता है। और खुदा से क़ुरबत का एक तरीक़ा दुआ है। दुआ जब बंदा करता है तो अल्लाह ताला से वो क़रीब हो जाता है। गया कि अज़मत रमज़ान से मुताल्लिक़ तो कुरान में जो बातें आती हैं उनमें से 4 अहम तरीन हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया, और तफ़सील आगे इंशाअल्लाह बात होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी रमज़ान की अज़मत से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें मिलती हैं। हम उनको भी तरतीब जमा करके आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। इससे क़बल 2 बुनियादी बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। रमज़ान क्या चीज़ है, रमज़ान का महीना उसके अंदर अपने अंदर क्या मकसूद रखता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। फिर उसके बाद सौम क्या चीज़ है, रोज़ा क्या चीज़ है, हम इसको भी समझ लें तो फिर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। जहाँ तक लफ्ज़ रमज़ान का ताल्लुक़ है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अरब में गर्मा के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा गर्मी वाला महीना होता है, जबकि गर्मी शिद्दत की पड़ती है, उस महीने का नाम उस ज़माने में उन्होंने रमज़ान रखा था। यह रमज़ान सेग़ मुबालगा से है, जैसे कि सकरान, रहमान वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं जिसमें शिद्दत होता है, जिसमें मुबालगा होता है। तो इस तरह से रमज़ान उस महीने का नाम मौसूम किया गया जिसमें अरब में बड़ी शिद्दत की गर्मी पड़ती थी। एक मफ़हूम ये भी, एक तहक़ीक़ उन्होंने ये भी लिखी है कि अरब के ज़माने में कपड़ा धोने के बाद उसे सुखाने के लिए किसी गरम गरम चट्टान को तलाश करते और उस चट्टान पर कपड़ों को डाल देते थे। उसकी वजह ये थी कि आज की तरह हम जैसे आयरनिंग करते हैं, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया या इन्फेक्शियस मटेरियल कुछ हो हमारे कपड़ों में, तो वो ख़त्म हो जाते हैं आयरन करने की वजह से। ज़माने में तो ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था,
تو عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ کپڑا دھونے کے بعد اس کپڑے کو کسی گرم چٹان پر ڈال دیتے تھے سوکھنے کے لیے، تاکہ اس گرم چٹان کی گرمی کی وجہ سے کپڑے کے اندر جو جراثیم ہیں، جو بیماری پیدا کرنے والے عناصر ہیں، ان عناصر کا خاتمہ ہو جائے، جراثیم کا خاتمہ ہو جائے اور پاک صاف ہو جائے، کپڑا صاف ستھرا ہو جائے، تاکہ وہ صحت مند ہو جائے، پہننے والے کے لیے بھی کوئی نقصان کا باعث نہ بنے۔ اس لیے ایسے پتھر کی تلاش کرتے اور اس پتھر پر کپڑے کو ڈال دیتے، جس پتھر کا نام رمضان بتایا گیا ہے۔ اگر ان دونوں تحقیق کو ہم تسلیم کریں تو ایک معنی یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں بہرحال مومن کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مشقتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں سونے اور جاگنے کے اوقات میں تبدیلی ہوتی ہے، کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، شہوت پر کنٹرول لگا دیا جاتا ہے۔ ان سب امور میں ایک آدمی کو مشقت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ رمضان ان معنوں میں مشقت والا مہینہ ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے رمضان گناہوں کو پاک صاف کرنے والا مہینہ ہے، جیسے کہ وہ چٹان صاف کر دیتی ہے جراثیمی عناصر کو، اسی طرح رمضان مومن جو خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت سے ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر کے جو جراثیم ہیں، اس کی جو بیماریاں ہیں، اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، وہ گناہ جو ہے پاک صاف ہونے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے رمضان گناہوں کی مغفرت کا مہینہ، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ، صاف ہونے، ستھرا ہونے، نکھرنے اور سدھرنے کا مہینہ قرار پاتا ہے۔ یہ رمضان کی تحقیق اور رمضان کی حیثیت ہے کہ اس رمضان سے ہم ایسا استفادہ کریں کہ مشقت کریں، جانفشانی کریں، جد و جہد کریں، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، ہم ایک صاف ستھرے انسان بن کر رمضان کے بعد ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ جہاں تک صوم کا لفظ ہے، امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے حوالے سے بتایا ہے کہ عرب میں دو سواری استعمال ہوتے تھے، ایک اونٹ جو دور دراز کے سفر کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایک گھوڑا تھا جو جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اور عرب کے لوگ جہاں جس بستی پر ڈاکہ ڈالتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، شبخوں مارنا ہوتا تھا، وہاں گھوڑے کا استعمال کرتے تھے۔ اور جیسا کہ والعادیاتی ضبحًا والی صورت میں بتایا گیا ہے کہ راتوں رات گھوڑوں کی جھرمٹ کو لے کر بعض ڈاکو اور لٹیرے کسی بستی میں جا گھستے ہیں، ان کے ٹاپوں سے چنگاری جھاڑتے ہوئے گھوڑے دوڑتے ہیں اور جا کر کسی بستی پر حلہ بول دیتے ہیں اور لوٹتے ہیں۔ تو لوٹ مار کرنے کے لیے یا تو گھوڑوں کے استعمال کرتے تھے، یا جہاد کے لیے مومنین جہاد کے لیے بھی گھوڑے استعمال کرتے تھے۔ پتھریلی زمین میں وہ دوڑتے اور چلتے اور بستیوں کے اندر گھس جاتے تھے۔ لیکن گھوڑا اگر اس کی تربیت نہ ہو، وہ نیند کو برداشت نہ کرے، وہ وقت پر گھاس کا مطالبہ کرے، وہ پانی کا مطالبہ کرنے لگے، تو ایسے گھوڑے پر اعتماد کر کے اسے جہاد پر لے جایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا عرب کی یہ عادت تھی، عربوں کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھوڑوں کی وہ خصوصی تربیت کرتے تھے، ایک تربیتی کورس سے وہ گزارتے تھے، اور اس تربیتی کورس کے لیے لفظ صوم استعمال ہو کرتے تھے، جس میں گھوڑے کو وہ استبل سے باہر باندھ دیتے تھے تاکہ وہ رات میں ٹھنڈی ہواؤں کو سہنے کا عادی بنے، دن میں گھوڑے کو استبل سے باہر باندھ دیتے تھے تاکہ وہ گرم لو کے تھپیڑوں کو سہنے کا عادی بنے، اس کے کھانے پینے کے نظام کو بدل دیتے تھے، دو دن تک اسے گھاس نہیں دی جاتی، دو دن تک اسے پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے اور گرمی اور سردی کے معمولات میں ایسی تبدیلی کر دی جاتی تھی کہ گھوڑا پرمشقت بن سکے اور جانفشانی کے لائق بن سکے، قابل اعتبار بن سکے، اور اسے لے جا کر جہاد میں یا کسی اور بڑی مہم پر لے جانے کے قابل بن سکے، قابل بھروسہ گھوڑا تیار کرنے کے لیے جس تربیتی کورس کا نام تھا وہ تھا صوم۔ جب اسلام آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی تربیت کے لیے کورس کا انتظام کیا، ایک نصاب کا انتظام کیا، تو اس کے لیے بھی بعین ہی وہی لفظ استعمال ہوا، صوم کا لفظ استعمال ہوا۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومنین ایک تربیت سے گزرتے ہیں، ایک تربیت کا پورا سیزن ہوتا ہے، تربیت کا ایک پورا کورس ہوتا ہے۔ اس تربیت سے جب گزرتا ہے مومن، تو مومن کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ مومن جو ہے وہ خواہشات کا تابع نہیں ہوتا، وہ ٹائم کا پابند نہیں ہوتا، وقت دیکھ کر اسے بھوک لگے، 9 بج گئے ناشتے کا انتظام کرو، 2 بج گئے کھانا رکھو، رات کے 10 بج گئے ہیں نیند آ رہی ہے بستر تیار کرو۔ بندہ مومن جو ہے اس طرح سے گھڑی کا پابند، اوقات کا پابند نہیں ہوتا ہے، وہ کام متعین کرتا ہے، اس کام کو کبھی بھی دن میں وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں سونے اور جاگنے کے اوقات میں زبردست تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ عین جب سونے کا موقع ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر رات میں تراویح پڑھنا ہوتا ہے، سونے کا موقع ہوتا ہے لیکن سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور سحری بھی کرتے ہیں۔
کھانے کے جو اوقات دن بھر میں ہوتے ہیں وہ اوقات بدل دیے جاتے ہیں، رات میں کھاتے ہیں۔ شہوت کے اوقات اور جنسی معاملات وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس تربیتی کورس سے گزارا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے اصل کی طرف۔ دو الفاظ کی میں نے تحقیق پیش کی ہے امام غزالی کے حوالے سے اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے، صوم کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں عظمت رمضان کی طرف۔ عظمت رمضان کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کو نازل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے قرآن مجید سے ہم استفادہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں۔ عام دنوں کے بنسبت کچھ زیادہ ہی ہماری جو ہے زندگی کا رویہ بن جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا جس نے من صام رمضانا، جس نے روزہ رکھا رمضان کا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا ایک مطلب ہے سیلف انٹراسپیکشن، یعنی اپنا جائزہ لے کر آدمی روزہ رکھے۔ ایک مطلب ہے اجر کی نیت سے، خدا کے پاس جزا پانے کی نیت سے آدمی روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ما تقدم من ذنبی، جو کچھ اس نے پچھلے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہی الفاظ آپ نے استعمال کیے، لیکن ساما کے بجائے آپ نے قامہ کا لفظ استعمال کیا۔ من قام رمضانہ، جو رات میں قیام کرے قرآن کی تلاوت کے لیے اور کھڑا ہو جائے خدا کے حضور، قرآن کی تلاوت کرے۔ یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو آدمی یکسوئی کے ساتھ سماعت کرے، تو تلاوت اور سماعت میں وقت گزارنے والا ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت کے ساتھ یا احتساب یا سیلف انٹراسپیکشن کے ساتھ اگر آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، قرآن اور روزہ، یہ دونوں بندے کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، اور بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے کے لیے ان دونوں کو بہانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کے لیے بہانے تلاشتا ہے۔ ان میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ صاحب یہ روزے کا عادی تھا بندہ، چلو اس کی مغفرت کر دو۔ یہ بندہ میرے کلام کو پڑھتا تھا، سنتا تھا، اس کی عظمت کو پہچانتا تھا، اس کے لیے راتوں میں کھڑے ہو جاتا تھا، اپنے معمولات کو بدلتا تھا، لہٰذا اس کی مغفرت کرو۔ تو مغفرت، روزہ بھی مغفرت کرائے گا اور قرآن بھی مغفرت کرائے گا۔ مغفرت کے لیے ایک درجہ پہلے یہ ہے کہ شفاعت بھی ہو۔ مغفرت سے پہلے، اس کا فیصلہ لکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے، جہاں بہت سی شفاعتوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، بہت سے اعمال بھی شفاعت کریں گے، لیکن اس میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، آپ نے کہا کہ سیام اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی آئے گا، خدا سے کہے گا پروردگار میں نے اسے دن بھر بھوکا رکھا تھا، لہٰذا تو میری شفاعت قبول کر اور اس کی مغفرت فرما دے۔ قرآن آئے گا، ہم نہیں جانتے کہ کیسے آئے گا، ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے، ہمارا تصور وہاں تک نہیں جا پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ پرسونیفائی کر دے گا، جسم عطا کرے گا۔ روزہ جیسی عبادت، وہ آئے گا روزہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اسی طرح قرآن آئے گا، قرآن کی تلاوت آئے گی، قرآن کی سماعت آئے گی، اور یہ نیکی کس شکل میں آئے گی ہم نہیں جانتے ہیں، پرسونیفائی ہو کر، متشکل ہو کر، تجسیم اختیار کر کے یہ نیکی آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گی، پروردگار اس بندے کو تو معاف فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ کہے گا یقول الصیام اے ربی، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، انی منعتہ الطعام، میں اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، والشہوات بالنہار، اور دن کے وقت شہوت کے تسکین سے بھی میں نے اسے روکے رکھا تھا، فشفعنی فی، میری طرف سے اس کی شفاعت قبول فرما، اس معاملے میں میں اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اسے دن بھر بھوکے رکھا اور شہوت سے باز رکھا۔ یقول القرآن، اور قرآن بھی کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں اس کو راتوں میں سونے سے رو کے رکھتا تھا، میں کھڑا کر کے رکھتا تھا۔ تراویح میں بھی کھڑا رہتا تھا یہ بندہ، تہجد کا موقع آتا تو تہجد میں بھی یہ کھڑا رہتا تھا، تو پھر قرآن کہے گا کہ فشفعنی فی، میری شفاعت قبول فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، روزے کی شفاعت کو قبول کرے گا اور قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ اور قرآن ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ رمضان اس مہینے سے بہت عظیم مہینہ ہے کہ ہماری مغفرت کا سامان لاتا ہے۔
روزہ اور قرآن ہماری شفاعت کریں گے، لہذا رمضان ایک بہت عظیم مہینہ ہے کہ اس میں شفاعت کا سامان تیار ہوتا ہے، اور ہم اپنی شفاعت کا سامان تیار کرتے ہیں اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ رمضان گزاریں تو ہماری شفاعت انشاءاللہ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کی جو جزا ہے، ہر چیز کی ایک جزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کے ہر عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دے دیا جاتا ہے۔ آدمی نے ایک کام کیا، ملٹیپلائی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کی بنیاد پر۔ ایک ہی کام دو لوگ کرتے ہیں، ایک آدمی کو 1 گنا اجر ملے گا، ایک آدمی کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا کانٹیکسٹ الگ ہو جاتا ہے، اس کی صورتحال الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر بڑھاتا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اسے کتنا درجہ بڑھا کر چڑھا کر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بعض لوگوں نے لکھا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یوں بھی پڑھا ہے، دونوں مفہوم ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جگہ بیان کیا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا مطلب ہے میں خود اس کا اجر ہوں، میں خود اس کا انعام ہوں، یعنی میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا، یہ بھی ایک مطلب ہے، میں خود اس کا انعام ہوں، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے۔ تو رمضان کی عظمت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی عبادت ہم کرتے ہیں جس کی جزا کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا دے گا، اس کا انعام دے گا، یا یوں مان لیں کہ خود خدا مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ دراصل آدمی کے اندر ایک خاص چیز ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، وہی اصل ہے، وہی جوہر حیات ہے، وہی انسان کا اصل ہے، اسی سے سوال جواب ہے، اسی کو اجر ہے۔ روح جو ہے وہ خدائے تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ قرآن نے کہا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں اپنی روح کا ایک حصہ تمہارے اندر پھونک دوں گا۔ آدم کو کہا، آدم کے اندر پھونکا، تو اسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ڈیوائن سپارک، ایک تقدس والی شے، ایک چھوٹا سا حصہ جو خدائی پرتو ہے، خدا کا سایہ ہے۔ تو روح جو ہے وہ خدا کا حصہ ہے۔ اب بندہ جب روحانیت کے منزل طے کرتا ہے، اپنی روح کو پاک صاف کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، جہاں سے وہ آیا ہے اس کی طرف وہ لوٹتا ہے، اس کے اندر پاکی اور صفائی اور شفافیت آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں روح اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور اس کے اندر ایک بلندی اور بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں خود اس کی جزا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روح کی طرح پاک صاف کر لیتا ہے کہ گویا کہ اس کے اندر خدائی صفات پیدا ہونے لگتے ہیں، خدا کا پرتو اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے۔ قرآن نے کہا نا صبغت اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو روزے کے نتیجے میں آدمی کے اندر اللہ کا رنگ، اللہ کی صفات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور وہ خدا گویا کہ اپنی روحانیت کی ترقی کرتا ہے اور بلند منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت کے متعلق تیسری بات ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جزا کے طور پر خدا ہی کو پا لیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے خصوصی دروازہ رکھتا ہے۔ جنت کے کئی دروازے ہیں، اور وہ دروازہ اس بندے کے امتیازی عمل سے اس کے لیے جو کھلا رکھا جائے گا۔ جس کا امتیازی عمل روزہ ہو، جسے روزے سے محبت ہو، وہ روزوں کا خصوصی اہتمام کرتا ہو، ایسے بندے کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص دروازہ کھولے گا۔ حدیث میں آیا ہے فی الجنت 8 ابواب، جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے، بڑے بڑے پاٹھک، بڑے بڑے گیٹ ویز جسے کہتے ہیں۔ دروازے کا مطلب جو ہے 3/7 کا نہ سمجھیے، بلکہ جس طرح سے ڈور وے ہوتے ہیں، گیٹ وے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قلعوں کے انٹرنسز ہوتے ہیں، اس طرح سے شاندار جو انٹرنسز ہوں گے، ان میں سے ایک انٹرنس یہ ہوگا 8 میں سے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہا باب یسمی الریان، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے۔ روزے داروں کا یہ احترام، روزے داروں کی یہ تکریم، روزے داروں کا یہ ویلکم، یہ شاندار طریقے سے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص دروازہ کھولے گا جنت میں، اور وہ باب الریان ہوگا، اور ریان سے بندے مومنین کا داخلہ ہوگا جنت میں۔
عظمت رمضان سے متعلق یہ بھی ہے کہ ہم گویا کہ جنت کے دروازے کو پانے کا مہینہ ہے اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جنت کی کیفیت یقینی طور پر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، جنت کا شوق ہمارے دل کے اندر انگڑائی لینے لگتا ہے، اور جنت کو پانے کے لیے ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں کہ جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم باب الریان سے جنت کے اندر داخلہ پائیں گے۔ جنت تک پہنچنے کے سلسلے میں ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندے جو ہے جنت میں داخل ہوں، جنت سے نکالا اس نے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ کبھی جو ہے انسان جنت میں نہ لوٹے، نہ وہ اعزاز پائے، نہ وہ تکریم پائے، نہ وہ انعام پائے۔ تو شیطان ہمیشہ بندوں کو ورغلاتے رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں یہ خصوصی فضل فرمایا ہے کہ رمضان میں شیاطین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب کوئی رمضان میں داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کی طرف لے جانے والا اور جنت سے دور کرنے والا جو شیطان ہے اس شیطان کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی روزے کا پابند ہو تو اس کے خواہشات جو کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اب شیطان کھانے پر اکسا نہیں سکتا، شیطان جو جنسی خواہشات پر اکسا نہیں سکتا، شیطان آ کر گالم گلوچ پر اکسا نہیں سکتا، آتا بھی ہے تو مومن کو یاد ہوتا ہے کہ صاحب میں روزے سے ہوں، اس وقت میرے لیے یہ عمل کرنا نامناسب ہے، تو وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور شیطان کی اکساہٹ کم ہو جاتی ہے، شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ عظمت رمضان سے متعلق یہ پانچویں بات ہے کہ شیاطین پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ رمضان کی عظمت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہر عام آدمی کو وہ آپ دیکھیے کہ عام زمانے سے کچھ زیادہ ہی بہتر وہ کھانے اور خوراک اس کا انتظام ہو جاتا ہے، عام دنوں کے بنسبت کپڑوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں خوشی آ جاتی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَهْرٌ یُزَادُ فِيهِ الرِّزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں زیادتی کر دیتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے، برکت عطا کر دیتا ہے دعاؤں کے نتیجے میں، اور بہت سے اسباب ہیں جس کے نتیجے میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق پانے کا مہینہ ہے۔ رزق ہم پاتے بھی ہیں اور کثرت سے ہم دعائیں کریں گے تو رمضان کی ان دعاؤں کا اثر یہ ہوگا کہ رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر کشادگی پیدا کرے گا۔ میں آگے کی تفصیل سے بات کروں گا اس موضوع پر کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا کرے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حوریں بہت ہی انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے مومنین کے لیے چونکہ رمضان میں وہ اپنی شہوت پر خصوصی طور پر کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے اس کا اجر، اس کا صلہ یہ ہے۔ رمضان میں چونکہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس کا صلہ ہے کہ رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ہم شہوت پر کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے اس کا صلہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ حوروں کو سنوار دیتا ہے، اور حوروں کو سنوارنے کا، ان کے حسن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ اتنی حسین، اتنی جمیل، ایسی خوبصورت نازنینیں ہوں گی وہ حوریں کہ ان کے جسم پر جو کپڑا ہے اس کپڑے کے اندر سے ان کا جسم چھلکے گا، ان کے جسم سے ان کی ہڈیاں چھلکیں گی، ان کی ہڈی سے ان کے اندر جو گودا بہتا ہے وہ نظر آنے لگے گا۔ اتنے پیارے، اتنے حسین، اتنی شفاف وہ حوریں ہوں گی۔ اور وہ جو چادر اوڑھتی ہیں، ان چادروں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ایک چادر اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی وہ چادریں ہوں گی، وہ اوڑھنیاں ہوں گی۔ یہ کہا کہ ان کا حسن ایسا ہے کہ ایک مرتبہ وہ دنیا میں جھانک لیں تو دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری رعنائیاں، دنیا کی ساری رونقیں پھیکی پڑ جائیں گی ان کے حسن کے مقابلے میں۔ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں حوریں دعائیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا ربی جلنا من عبادک ازواجا، تیرے نیک بندوں کو ہمارا جوڑا بنا دے، تیرے نیک بندوں کو ہمارا جوڑا بنا دے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا جوڑا لکھتا ہے قیامت کے دن، حوروں سے جو جوڑا بنتا ہے وہ روزے کے نتیجے میں رمضان میں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے وہ انتظام کر دیتا ہے۔ تو عظمت رمضان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم شہوت پر کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے حوروں کا بھی انتظام کرتا ہے۔ بہت پیاس لگتی ہے رمضان میں، اور اگر رمضان سمر میں آئے جیسے کہ اب ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے جب اور ہم سمر میں پہنچیں گے تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور بچوں کو تو دیکھیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتا ہوں، ماں پیاس لگتی ہے، ایک گھٹ پانی پی لیتا ہوں یا پی لیتی ہوں۔ ماں اسے تسلی دیتی ہے، بیٹی ابھی انتظار کرو، 2 گھنٹے باقی ہیں، 1 گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ انتظار کرو، اس کے سر پر ہاتھ سے ہلاتی ہے،
اسے سلا دیتی ہے، کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پانی کے نتیجے میں حلق سوکھنے لگتا ہے، جان نکلنے لگتی ہے، بڑی شدت کی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ بندہ یہ جو پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کہا کہ ہم ان کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، ایک نہر ہوگی، وہاں سے پانی آتا ہوگا، اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے یہ نہر آئے گی، اور اس پر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اس حوض کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ بہت ہی خوبصورت حوض ہوگا، جس کے اطراف میں جو ہے یاقوت لگے ہوں گے، مرجان لگے ہوں گے، موتیوں پر یہ نہر بہتی ہوگی، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے یہ نہر بنی ہوئی ہے، اور اس کا پانی ٹھنڈا پانی ہے، اتنا میٹھا پانی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو پلائیں گے آپ کے ہاتھوں سے، اور اللہ تعالیٰ پینے کا یہ موقع دے گا۔ رمضان میں جو پیاس ہم برداشت کرتے تھے، اس پیاس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ سقی اللہ من حوض شربا، کہ اللہ تعالیٰ اس حوض سے پانی پلائے گا۔ کہا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کسی کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پتہ نہیں کہ کتنے ہزار برس کا ایک دن ہوگا، اور کھڑے 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 لوگ پیاس کے مارے مرے جا رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے مومن کو پانی پلا دے گا، حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دے گا، پھر اتنا ٹھنڈا پانی، اتنا پرسکون پانی، اور ایسی تسکین ہوگی کہ پانی پینے کے بعد آدمی کو پھر پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میدان محشر کی تمام سختیوں کو جھیل لے جائے گا، تمام مصیبتوں کو برداشت کر لے گا، اور اسے پانی کی پیاس شدت سے نہیں لگے گی، پانی پی لینے کے بعد اسے آسودگی ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ جو بھوک، پیاس، شہوت پر کنٹرول، رات میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا، دن میں روزہ رکھنا، ایک ایک عمل کا ایک ایک اجر آخرت میں بتا دیا گیا۔ یہ اصل میں مناسبت ہے کہ دنیا میں ہم جیسا عمل کرتے ہیں، اجر میں اس کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ رات میں ہم کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہماری شفاعت کو آتا ہے۔ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہماری سفارش کو آتا ہے۔ ہم شہوت پر کنٹرول کرتے ہیں، حوریں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہم پیاس پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی کا انتظام کرتا ہے۔ ہم رزق میں جو ہے پابندی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرتا ہے، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عظمت رمضان کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن اور حدیث سے میں نے بیان کی ہیں۔ آخر میں رمضان چونکہ آ رہا ہے تو 4 بنیادی کام ہم کو کرنی چاہیے جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ روزہ، کتب علیکم الصیام۔ اس سال ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا روزہ کوالٹی کا روزہ ہو، عام روزوں کے بنسبت اس روزے میں زیادہ خدا کی طرف ہمارا رجوع ہو، زیادہ ہم جو ہے خدا سے لو لگائیں، ہم اپنی نگاہوں پر، اپنے کان پر، اپنی آنکھوں پر حفاظت کریں، پہرا بٹھائیں، اور خدا کی طرف ہم رجوع کرتے رہیں۔ روزے کے اندر کوالٹی پیدا ہو، اور آدمی جو ہے کھانے پینے کا جو شوقین ہوتا ہے اس شوق کو کم کرے، تاکہ بھوک کی شدت وہ محسوس کرے، پیاس وہ محسوس کرے، جیسے کہ اور غریب بندے بھوکے رہتے ہیں تو ان کا درد پیدا کر سکے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم کوالٹی کا روزہ رکھیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے ہم خصوصی تعلق پیدا کریں، قرآن کو کثرت سے پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سننے کے لیے دوڑ کر جائیں، پوری 20 رکعت پڑھیں، یا 8 رکعت پڑھنے والے ہوں تو 8 رکعت پوری کی پوری پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ صاحب قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے تو کثرت سے ہم دعائیں کریں، سحر میں، تہجد میں، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کریں، انہیں کھلائیں پلائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اجر رکھا ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ اجر ہمیں ضرور بضرور آخرت میں تو نوازے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس روزے کی برکات اللہ تعالیٰ اس دنیا بھی ہمارے لیے پیدا فرمائے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت، خوشی اور اطمینان ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔